अस्सलाम वालेकुम। सूरह फील हम कर रहे थे, तो इसकी ये दूसरी और तीसरी आयत है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अलम जो है वो, जैसे हमने अलम तरा कैफा में देखा कि क्या नहीं, क्या, ये अलिफ ज़बर आ, क्या, लम का मतलब नहीं, नहीं पास्ट वाला, क्या नहीं, यजअला, ये पास्ट में जैसे डिड आता है तो डिड के इंग्लिश में जैसे डिड आता है वो पास्ट का टेंस होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसी तरह ये यजअल, ये हालांकि पास्ट की बात हो रही है, यजअल ये डिड नॉट आया ना, तो ये डिड नॉट आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी प्रेजेंट की फॉर्म है लेकिन पास्ट के बाद आ रही है। यजअल, ये जबर या का मतलब था, जाला किया, तो किया था, तो ये उर्दू में इसका जो तर्जुमा होगा वो कर दिया था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। कर दिया था, कर दिया था या बना दिया था, ये हम जाला पे गौर करेंगे। ये उर्दू में हम एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं इसके इससे मिलता जुलता। तो क्या नहीं कर दिया था या बना दिया था, कैदा हम, कैदा, कैद कहते हैं चाल को। जो चाल होता है उसको, जो चाल चलना, पॉलिटिकल मूव, टेक्टिकल मूव, कोई भी जो स्कीम होती है जिसके जरिए हम दूसरे को फंसाना चाहते हैं, दूसरे पे गलबा हासिल करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को हल करना चाहते हैं या किसी सिचुएशन को बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे हम उर्दू में सादा लफ्जों में कहते हैं चाल। तो क्या ये क्या नहीं कर दिया था चाल हम उनकी, उनकी, क्या नहीं उनकी चाल को कर दिया था, फी अंदर, ये फी के लिए वाला भी लग सकता है, ये मैं बताऊंगा वाला क्यों लगाया। तज़लील, यहां पे आप 3 लफ्ज नोट कर लें अरबी के। अरबी का एक लफ्ज है जाल लाम जिल, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये जिल का मतलब है पस्ती, ये इससे हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जलील, जाल लाम ये लाम जलील, तो पस्ती वाला जलील। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है ज़्वाद लाम जिल, जो यहां पे आया, ये अलम शरीफ में भी है, वलद दालीन, इस जिल का मतलब है गुमराही। तो अरबी में इसी जिल से जलील निकला है, उसका मतलब है गुमराही वाला। या गुमराह। तीसरा लफ्ज है जोए, तो जोए वाला, ज़्वाद जोए लाम जिल, ये जिल्ले इलाही जो हम कहते हैं, जिल्ले इलाही है कि अल्लाह का साया, ये जिल कहते हैं साए को, कि अल्लाह के, ये जो बादशाह है ये हमारे ऊपर अल्लाह का साया है, तो ये जिल्ले इलाही इसलिए बादशाह को कहते थे। तो जलील, इसी जिल से जलील, ज़्वाद जोए लाम ये लाम, जलील का मतलब सायादार। तो अगर हम सही तौर पे इन 3 लफ्जों को अदा नहीं करेंगे तो ये कहाँ पस्ती इसका तर्जुमा है, इसका तर्जुमा गुमराह है, और इस जिल का मतलब है कि साया। तो खैर यहाँ पे जो आया है ये जलील गुमराही वाला, गुमराह, तो वाला इसलिए मैंने लिखा है कि ये फी गुमराही वाला। तो क्या हमने गुमराही के अंदर या गुमराही वाला नहीं कर दिया था उनकी चाल को? सीधा सा इसका तर्जुमा करते हैं कि क्या हमने उनकी चाल को गुमराह नहीं कर दिया था। इसको मिला देते हैं, गुमराह, क्या हमने उनकी चाल को गुमराह नहीं कर दिया था। वाह, और
ارسلا، ارسلا کا مطلب ہے بھیجا. یہ رسالہ بھی کہتے ہیں. یہ رسالہ جو یہ فوجی رسالدار ایک ہوتی ہے پوزیشن، رسالدار. وہ جو دستے جاتے ہیں نا فوجی دستے، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رسالدار. یہ ایک پوزیشن ہے. تو رسالہ جو ہے وہ بھیجنے کو کہتے ہیں، رسول جس کو بھیجا گیا. تو عربی میں یہ جو ایس ایم ایس ہوتا ہے اس کو بھی رسالہ کہتے ہیں، اور کوئی بھی پیغام بھیجا جاتا ہے اس کو رسالہ کہتے ہیں. تو رسل کا مطلب ہے، یہ ہم کہتے ہیں ترسیل کرنا. ترسیل کا مطلب بھیجنا. تو ارسل بھیجا اور بھیجا. کیا بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ علیہم. تو علیہم سے علیہم بنا. علی کا مطلب اوپر، ہم کا مطلب ہم یا ہم ایک ہی بات ہے، ان کے. ان کے اوپر بھیجا. کیا بھیجا ان کے اوپر؟ طیرن پرندے. ابابیل، ابابیل ایک پرندے کا نام ہے. یہ پرانی بلڈنگوں میں یہ بنا کے رکھتے ہیں اپنا گھونسلہ، اور بہت سارے اکٹھے ہی رہتے ہیں. چڑیا آپ دیکھیں، چڑیا ایک وہاں پہ گھونسلہ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے، ایک وہاں کوئی طوطا اس درخت کے اندر کھو میں رہ رہا ہوتا ہے. کوے کا گھونسلہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. خیر جو پرندے ہیں وہ دور دور گھونسلے بناتے ہیں، لیکن ابابیل جو ہے وہ اکٹھے جمگھٹا بنا کے گھونسلہ بناتی ہے. تو آپ کبھی دیکھیں پرانی بلڈنگوں میں، یہ خاص طور پہ اندرون شہر میں یہ ابابیل کے ہوتے ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں. اور وہ آپ کوئی محراب دیکھیں گے بڑی ساری، اس محراب کے اوپر چھوٹے 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 وہ سراخ بنے ہوں گے، اسی میں ابابیلیں رہ رہی ہوں گی. اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے یہ. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ریشم کا یا کوئی ہلکا کپڑا یہ ادھر ابابیل ہو، اس کو یوں کر کے مارو زور سے جھٹکا دے کے، تو وہ وہیں اس سے مر جاتا ہے. اتنا کمزور سا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. اور ہم نے ان کی چال کو گمراہ نہیں کر دیا تھا، یعنی ان کی چال ہم نے ناکام نہیں کر دی تھی، اور بھیجا ان کے اوپر جو ہے پرندے، ابابیل پرندے ان کے اوپر بھیجے. تو آگے ابابیلوں نے آگے کیا کیا، یہ اگلی صورتوں میں اس کا ذکر، اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے. اور جو ابابیل نے ان کے ساتھ کیا، اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوئی، اس کا بھی آخری آیت میں ذکر ہے. وہ ہم دیکھیں گے، اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. فی الحال ہم پچھلی ویڈیو سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب تھوڑا غور کرتے ہیں اس پہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں میدان میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی پہلے کا ہے. اور کچھ جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت چھوٹے تھے، آپ چند سال کے تھے. تو پھر بھی اور یہ سب جانتے ہیں کہ آپ مکہ میں نہیں رہتے تھے جب آپ بالکل چھوٹے شیر خوار تھے. تو ہر صورت میں یہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے وہاں کھڑے ہو کے یہ ساری صورتحال نہیں دیکھی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پاسٹ کی بات، آپ جیسے آپ کا 5ویں کلاس کا کوئی طالب علم ہے، آپ کا کوئی اسکول فیلو ہے، آپ کالج میں چلے جاتے ہیں، تو آپ ماضی کے بارے میں اسی سے بات کرتے ہیں کہ یار وہ فلانے جو استاد تھے وہ ایسے انہوں نے ایک دفعہ کیا، یا وہ فلانا دوست تھا اس نے ایسے کیا. تو کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھا، وہ اس موقع پر موجود تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہوا ہاتھیوں والا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابابیل کے ذریعے مروا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ وہاں موقع پر موجود تھے. تو یہ کیا ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کے حواس میں، رویت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا تھا. اور وہ دیکھنے کی ایک مثال عام لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے. اس دیکھنے کو ہم کہتے ہیں خواب دیکھنا. تو خواب جو ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. خواب بیسیکلی ہے کیا؟ خواب بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ظاہر میں دیکھنے کا عادی ہے وہ باطن میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں عالم شہادت. اور عالم غیب جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری روح رکھی ہے اس کے اندر وہ جھانکنا شروع کر دیتا ہے. اس کو سائیکالوجسٹ جو ہیں لاشعور بھی کہتے ہیں. تو ہم اپنے لاشعور کے اندر جھانکتے ہیں. لاشعور کے اندر پورا ریکارڈ موجود ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مرنے لگتے ہیں یا جن کی موت قریب آ جاتی ہے، وہ کبھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسی بات کر رہا تھا، میں بڑا حیران ہوں، اس کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میں نے مر جانا.
مثلا وہ کہتا ہے کہ اچھا یار اب پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، گلے ملا اور وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اگلے دن ایک ہفتے بعد خبر آئی کہ جی وہ تو مر گیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی ملاقات ہو یا نہ ہو، اس کو کیسے پتا؟ تو وہ بیسیکلی اس بندے کے دماغ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کی روح کو، اس کے لاشعور کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ انگریز ہے چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے افغانی ہے چاہے ایرانی ہے چاہے پاکستانی ہے، وہ چاہے رشین ہے یا چاہے چائنیز ہے، وہ جہاں مرضی ہے وہ انسان، ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. وہ جس علاقے کا ہو، جس مذہب کا مرضی ہو، غیب کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے. ہاں اس صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیسے؟ نماز کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے، اور جو پریکٹسز ہیں اپنے اندر جھانکنے کی، اس کو کہتے ہیں سول سرچنگ. ایک انگلش کا ایکسپریشن ہے سول سرچنگ، SOUL سرچنگ، SEARCH. سول سرچنگ، روح کو ڈھونڈنا. سول سرچنگ جو ہے یہ باقاعدہ ایک اس کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، یا امریکہ میں یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں. تو سول سرچنگ کے ذریعے ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا ریکارڈ پڑھ سکتے ہیں. ازل سے لے کر اب تک جو بھی ہوا وہ ٹائم لائن کی طرح بکھرا ہوا ہے کہیں پر. تو اگر اس کہیں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے پیدائش سے پہلے کے واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشاہدہ ہے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں، ان جیسا مشاہدہ بے شک کسی کا نہیں ہو سکتا. آپ کا دیکھنا، آپ کا جاننا، آپ کا علم سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ تھا. ہاں جو عام آدمی ہے اگر وہ صلاۃ قائم کرے تو وہ معراج کے حواس حاصل ہو جاتے ہیں. الصلاۃ و معراج المومنین کا کیا مطلب ہے؟ کہ صلاۃ قائم کرنے سے معراج کے حواس حاصل ہو جاتے ہیں. مومن جو ہے وہ معراج والے حواس سے متعارف ہو جاتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا دیکھا؟ آپ آسمانوں کی سیر کی، آپ نے جنت دوزخ کو دیکھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، آپ نے فرشتوں سے ملاقات کی، آپ عرش پہ گئے، آپ کرسی پہ گئے، آپ اوپر جتنی بھی ہم نے نام سنے ہوئے جن علاقوں کے، جن چیزوں کے، آپ نے سب میں سے گزرے، ان کو دیکھا، ان کا مشاہدہ کیا. اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 ملاقات کی. تو یہ کیا، اس پورے واقعے کو کیا نام دیا گیا؟ معراج. اب ایک عام آدمی اس طرح تو معراج نہیں حاصل کر سکتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، کیونکہ وہ ان کے لیے خاص ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں محروم نہیں چھوڑا. انہوں نے ہمیں ایک ایسی پریکٹس دے دی کہ اگر ہم اس پریکٹس کو کرتے جائیں تو ہم بھی اس زندگی میں رہتے ہوئے جنت، دوزخ، مرنے کے بعد کی زندگی، فرشتے، جن اور جو غیب کی دنیا ہے، ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو کیا اس حقیقت کو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، کہ جو ایمان والے ہیں وہ صلاۃ میں معراج کے حواس میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی ہمیں سول سرچنگ کے انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں اگر ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماضی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ وہاں پہ موقع پر موجود تھے. تو یہ بہت غور طلب بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر ایکسپریشن میں، اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ میں، اللہ تعالیٰ کے ہر بیان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہانیاں کیوں سنائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حاکمیت کے تذکرے کیوں بیان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں نہ بھی مانیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اللہ کو مانیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، ہاں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو ہم محتاج کو اللہ تعالیٰ ایسی کہانیاں کیوں سنائے گا؟ تو یہ کہانی یا یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں سنایا، اس میں کوئی حکمتیں شامل ہیں، اور جس طرح سنایا اس میں بھی حکمتیں شامل ہیں. تو یہ آپ اس پہ غور ضرور کریں کہ حضور کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ موقع پر موجود تھے. تو یہ اس کا مطلب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس واقعے کا مشاہدہ فرمایا تھا. اب یہ ایسے سامنے آنکھوں کے مشاہدہ کرنا تو ممکن نہیں تھا. تو یقیناً آپ کی جو اندر کی آنکھ ہے، جو آپ کی روح کی آنکھ ہے، آپ کا جو خواب کے حواس ہیں، وہ اس طرح ایکٹیو ہو گئے تھے کہ آپ کے سامنے یہ پوری چیزیں ایسے ظاہر ہو گئی تھیں جیسے یہ ابھی ہو رہی ہیں.
یعنی آپ نے وقت کو مائنس کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو مائنس کر دیا تھا. تو ان کی پیدائش سے پہلے کا دور اور مستقبل قیامت تک کا دور آپ کے سامنے بالکل ازل سے ابد تک آپ کے سامنے ایسے حاضر ہو گیا تھا. بے شمار حدیثیں ہیں جس میں آپ نے قیامت کا ذکر ایسے کیا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے قیامت چل رہی ہے. دجال کے بارے میں احادیث میں ایک دن بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک صحابی نے فرمایا، کہنے لگے کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت تک کے واقعات بتاتے تھے، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یعنی ہم اتنے اس میں جذب ہو جاتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے تھے، یعنی آپ بول رہے ہوتے تھے اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا. کئی حدیثوں میں آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس آخری دوزخی کو بھی، میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے کو. تو حالانکہ ابھی وہ قیامت تو نہیں آئی، تو آپ ماضی میں جھانک سکتے تھے اور سامنے 1 to 1 دیکھ سکتے تھے، اور مستقبل میں بھی جھانک سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے. اور یہ صلاحیت ایک عام آدمی میں بھی ہے، اتنی نہیں ہے لیکن اس کا ایک عکس ہے. تو اس میں نے مثال دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، کہ ایک شراب پلانے والے نے خواب دیکھا، وہ سچا ثابت ہوا. ایک باورچی نے خواب دیکھا، وہ سچا ثابت ہوا. نان بائی نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ سچا ثابت ہوا. ان تینوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں تھا. اور حضرت یوسف نے خواب دیکھا، وہ بھی سچا ثابت ہوا. تو نبی خواب دیکھے یا عام آدمی خواب دیکھے، خواب ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسی چابی ہے جس سے ہم ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. تو جو خواب کو جس نے سمجھ لیا، جس نے سول سرچنگ کر لی، جس نے سلیپ کا راز جان لیا، وہ ماضی، حال اور مستقبل میں اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اٹ از اے ریکارڈ، یہ ریکارڈ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی. تو خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تیرے رب نے نہیں کر دی تھی ان کی چال ناکام جب انہوں نے کعبے پر چڑھائی کی تھی. یہ جعلہ جو ہے، یہ کرنے کو کہتے ہیں. یہ ہم کرنسی ایک استعمال کرتے ہیں، جعلی کرنسی. تو وہ جعلی کرنسی وہ کاغذ کا ایک پیس ہوتا ہے جو اس طرح پرنٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اصلی ہے. تو وہ جعلی ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو کر دیا جاتا ہے. تو یہاں سے ایک اور حکمت پتہ چلتی ہے کہ وہ جو ان کا پلان تھا حملہ کرنے والوں کا، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والوں کا پلان، وہ فول پروف تھا. وہ ایک ایسا پلان تھا جس پر عمل ہونا ہی ہونا تھا. جو کامیابی کا پلان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ناکامی کا پلان بنا دیا. اور کس طرح بنایا؟ ان کے اوپر ایسے پرندے بھیجے کہ جنہوں نے ان کے اوپر پتھر پھینکے اور وہ وہیں پہ ختم ہو گئے. خیر، اس کا ذکر پتھر پھینکنے کا اور وہ ان کے مر جانے کا، ان کے تباہ و برباد ہو جانے کا ذکر اگلی آیتوں میں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال آپ ان آیتوں پہ غور کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ سے پاسٹ کے بارے میں بات ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ وہاں موقع پہ موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جعلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حالانکہ وہ ناکامی کا پلان نہیں تھا، وہ کامیابی کا پلان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کی محنت کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو آپ کے سچے پلان، آپ کے سچل پلان، سچل کہتے ہیں یعنی کہ بہت صحیح، ٹرو، آپ کے ٹرو پلان جو ہیں وہ بھی ناکام ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ تبھی کامیاب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کا اپروول ہوگا آپ کی محنت کے اوپر. انہوں نے پوری محنت کی تھی، بہترین پلان بنایا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام بنا دیا. خیر، ان چیزوں پہ غور کریں. انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ آگے اس واقعے کا کیا ہوا اس واقعے میں. شکریہ.